बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कवानीन जर्नल, स्पेशल, लोकल, आर्जी, मुस्तकिल और वक़्त के एतबार से एमरजेंसी के लिहाज से भी कानून साजी करके कवानीन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक अहम केस है अल जहाद ट्रस्ट बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि रिपोर्ट हुआ PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज 324। अल जहाद ट्रस्ट केस में यह वाज़ेह किया गया था कि कवानीन जो हैं वो जब उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उनकी तशरीह व ताबीर की जाती है, तो उनके स्कोप को, उनके मैनर ऑफ इनएक्टमेंट को ना सिर्फ देखा जाता है, बल्कि सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि वो कानून किस वक्त बना है, कौन से सरकमस्टांसिस में उस कानून को बनाया गया है और किन सरकमस्टांसिस में इस कानून को पास किया गया है। आखिर क्या मजबूरियां थी लेजिस्लेचर के पास जिसकी वजह से वो मजबूरन उसको ये कानून साजी करनी पड़ी है, और कानून बनाने का मकसद क्या था, और उस कानून को लागू करने का तरीकाकार क्या वजह किया गया है, और ये कानून कितनी ड्यूरेशन तक के लिए लेजिस्लेचर की विल है, कितनी ड्यूरेशन के लिए इसको बनाया गया है, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट नेचर का है। लेजिस्लेचर की ये विश जो है ये देखनी इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हवाले से। और यही बात डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक केस लॉ में रिवाइज की गई, और ये केस लॉ रिपोर्ट किया गया PLD 2015, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज 401 के अंदर। पाकिस्तान में कानून साजी करना बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ स्कोप और मुख्तलिफ मैनर्स को, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को, मुख्तलिफ मेथड्स को, मुख्तलिफ एग्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स को वाज़ेह करता है। और ये तमाम चीज़ें जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी कानून की ताबीर व तशरीह के वक्त जो है ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक ऐसा फिलॉसफिकल सा मैटर है, कवानीन की तशरीह व ताबीर करना, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम काम हुआ है। इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूट्स SM जफर साहब की एक किताब पिछले दिनों मार्केट में मैंने भी ख़रीदी है, और ये बहुत ही आला किताब है। ये अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूट्स इसका नाम है, बाय SM जफर, और ये सिविल एंड क्रिमिनल जो पब्लिशर्स हैं इन्होंने इनको छापा है। मंजूर ला बुक हाउस से मैंने इसको परचेज किया था। ये किताब कानून की ताबीर व तशरीह में एक नायाब नुस्खा है। कानून की ताबीर व तशरीह के हवाले से ये बात वाज़ेह है कि अदालतों का जो काम है वो सिर्फ कानून के ऊपर उसी तरह अमल दरामद करवाना है जिस तरह के वो कानून चाहते हैं। लेजिस्लेचर ने जब उस कानून को बनाया तो उस कानून की स्पिरिट क्या थी। इट मीन कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जो है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो अकॉर्डिंग टू द रियल स्पिरिट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के मुताबिक ही होनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2004 CLD पेज
726 के अंदर अदालतें ही कानून की इंटरप्रिटेशन करती हैं और कवानीन की इंटरप्रिटेशन ताबीर व तशरीह करते हुए वकाला का बहुत ही अहम किरदार है। जैसे एस.एम. ज़फ़र साहब की अंडरस्टैंडिंग स्टैचूज़ एक आला किताब है, एक नायाब नुस्खा है। लेकिन याद रखिएगा कि कानून की हतमी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालत का काम है, चूँकि एक कामयाब वकील जो है कानून के ऊपर गिरफ्त रखता है, एक अदालत का मददगार और मुआवन होता है। वकील का काम सिर्फ और सिर्फ कानून को जचे तुले अल्फाज में बयान करना नहीं होता, बल्कि वकील का रियल स्पिरिट में जो काम है वो ये है कि जो कानून वो बयान करना चाह रहा है उसकी हर लफ्ज़ की इस तरह से इंटरप्रिटेशन करे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जो रियल स्पिरिट है वो खुल के सामने आ सके, और उस कानून की तशरीह इस अंदाज में करे कि उस कानून का जो एप्लीकेशन है इस अंदाज में हो सके जिस तरह के कानून साज अदारा लेजिस्लेचर जिस वक़्त उसने कानून बनाया था वो चाहता था। और बुनियादी मकसद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का ये है कि उस जिस कानून की इंटरप्रिटेशन की जा रही है उसका रियल जो मकसद है वो मकसद खुल के सामने आ जाए। याद रखिएगा कि कानून की अगर गलत या नामुनासिब इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो एक बेगुनाह जो है वो सजावार ठहराया जाएगा और एक गुनाहगार जो है वो सज़ा से बच जाएगा। लिहाजा ये बात है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उस कानून की इन द रियल स्पिरिट ऑफ लेजिस्लेचर उस लेजिस्लेशन की उस लॉ की इंटरप्रिटेशन मुनासिब और वाज़ेह और अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द इनेक्टमेंट जो है उसको किया जाए। असल में जब भी किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन की जाती है तो अदालतों की और वकाला की ये कोशिश होती है कि उस कानून की इन द रियल स्पिरिट इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाए कि पब्लिक इंटरेस्ट के जितने भी पहलू हैं उस कानून के साथ वाबस्ता वो खुल के सामने आ जाए। और क्योंकि कानून हमेशा मफाद आमा का तहफ़्फ़ुज़ करता है, कानून इंसानी हकूक़ का अलमबरदार होता है और उस कानून की इंटरप्रिटेशन इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी को वाज़ेह करती है और पब्लिक इंटरेस्ट को खोल के सामने ले आती है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2003 YLR पेज 1618 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। अब माली मामलात अगर आ जाते हैं और इनेक्टमेंट का ताल्लुक अगर माली मामलात से है तो इंटरप्रिटेशन इस नहज पे की जाएगी कि जो मफाद आमा का पहलू है और जो अग्रीव्ड पर्सन है उसका जो मफाद है वो खुल के सामने आ जाए और उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 PLD पेज 147 के अंदर। जब भी किसी कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला हो तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा, ना कि अशरफिया या चंद एक लोग जो मुल्क पे रूल कर रहे हैं
ان کے مفاد کو دیکھا جائے گا. ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کے میٹرز کو جو لیجسلیچر چاہتی ہے، مفاد عامہ کا تحفظ چاہتی ہے، اس کے مطابق، انہی اصولوں کے مطابق انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کی جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2006 MLD پیج 25 کے اندر. اب جہاں تک تعزیری قوانین کا تعلق ہے، پینل پروویژنس ہیں جتنی بھی، تو تمام جو تعزیراتی انیکٹمنٹس ہیں، تمام تعزیری جو قوانین ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان قوانین کا جو دائرہ کار ہے، سختی کے ساتھ صرف جو ریلیونٹ معاملات ہیں ان تک محدود رکھا جائے، اور ایسے معاملات جو اس تعزیراتی قانون کے اندر درج کیے گئے ہیں وہاں تک محدود رکھا جائے. پریزمپشنز کے ساتھ، قیاس رائیاں کر کے یا السٹریشنز کے ذریعے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو تعزیری قانون کی زد میں نہیں لایا جا سکتا. صرف اور صرف ان کو لیمٹائز کیا جائے گا جو قانون کہہ رہا ہے، کیونکہ سزا کا معاملہ ہے، اور سزا دینا کا جو معاملہ ہے اس میں قیاس رائی یا تمثیل کا کوئی جواز قانون کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا ہے. اور جو دوسرے معاملات ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں، جو قانون میں باقاعدہ انٹرپریٹ نہیں کیے گئے ہیں، ان کو تعزیری قانون کی زد میں نہیں لایا جائے گا. اس حوالے سے 20 کیس لاز اس کی انٹرپریٹیشن اس پروویژن کی کریں گے، اور 1935 آل انڈیا رپورٹس الہ آباد ہائی کورٹ پیج 346 اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. اس کے بعد PLD 1963 لاہور ہائی کورٹ پیج 474 اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. PLD 1964 لاہور ہائی کورٹ پیج 423 اسی بات کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. PLD 1965 کراچی ہائی کورٹ پیج 90 اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. PLD 1975 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 506 اسی بات کو ریوائز کر رہا ہے. PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 53 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اور یہ تعزیراتی قوانین کی تشریح کا دائرہ کار سختی کے ساتھ صرف جو معاملات قانون کے اندر درج کیے گئے ہیں وہاں تک محدود ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. اور یہ سیٹلڈ پرنسپل آف کریمنل جسٹس ہے. اور یہ بات واضح بھی کی گئی آل انڈیا رپورٹس 1939 لاہور ہائی کورٹ پیج 81 کے اندر، آل انڈیا رپورٹس 1941 لاہور ہائی کورٹ پیج 301 کے اندر، اور آل انڈیا رپورٹس 1944 بمبے ہائی کورٹ پیج 292 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. PLD 1952 لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پیج ہے 578. اب قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے عام طور پر ان الفاظ کے جو عام فہم معنی ہیں ان کے مطابق کی جانی چاہیے. اب کورٹس آف لا جو ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے قانونی الفاظ میں کوئی کمی یا کوئی پیشی یا کوئی رد و بدل کریں. لیکن جب الفاظ کے لغوی معنی غیر منصفانہ ہو جائیں یا رول آف پروڈنس جو ہے عقل کے بالکل منافی معلوم ہوتے ہیں، تو دین کورٹس آف لا جو ہیں وہ اس قانون کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کریں گی کہ انصاف
اور رول آف پروڈنسی، معقولیت کا جو تقاضا ہے اس کی تکمیل کی جا سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2004 CLD پیج 373، 2006 CLC پیج 20 کے اندر، اور اس سے پہلے 1981 کرمنل CRLJ پیج 238 کے اندر اسی بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ اب جب بھی کسی قانون کے اندر امینڈمنٹ کیے جانے والے جو احکامات ہیں، اگر کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے کسی قانون کے اندر، تو اس امینڈمنٹ کی انٹرپریٹیشن اس انداز میں نہیں کی جانی چاہیے کہ اس سے اس قانون کا جو بیسک پریمبل میں دیا گیا مقصد ہے یا جو اس کا منشا ہے، جو قانون کا نصب العین ہے، وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2003 YLR پیج 2662 کے اندر۔ اب قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کوئی ہلکا معاملہ تو ہے نہیں۔ مشکل الفاظ، پیچیدہ ترتیب، لفظوں کا استعمال، نشانات، نقطے، کامے، بریکٹس، فکروں کو آپس میں باہم ملانا، الفاظ یا اور لیکن کا استعمال، پروویژنس کا استعمال، شرطیہ فکروں کا استعمال، یہ تمام چیزیں مل جل کر قانون کو ایک گورکھ دنتا بنا دیتی ہیں، اور قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا بہت مشکل امر ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی انٹرپریٹیشن بطور وکیل ایک وکیل کرتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ اسٹیچوز کے اندر SN ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے اور رول آف پروڈنس کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ایک عقل جو ہے، ایک پروڈنٹ مائنڈ پرسن جو ہے، اس کی عقل اس کو تسلیم کرے۔ اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق انٹرپریٹیشن نہیں کی جاتی، رول آف پروڈنسی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا انٹرپریٹیشن آف لا کے اندر، تو دین ایسا معاملہ جو ہے وہ گویا قانون اپنا مقصد ہی ختم کر بیٹھے گا۔ اور اس کے اوپر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 599 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے بنیادی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اب انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے بنیادی اصول جو ہیں وہ مختلف عدالتوں نے گاہے بگاہے اپنے فیصلوں میں کیے ہیں۔ اب اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے اندر جو قوانین کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اس کو بنیاد بنا کر آنے والے وقت میں اس انٹرپریٹیشن جو ہے آنے والے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ عدالتوں کی طرف سے جو انٹرپریٹیشن پہلے کیس لاز میں دی جا چکی ہے وہ ایک لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے، اور ان کیس لاز کو، ان پریسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی تشریح کی جائے گی وہ انصاف کے تقاضوں اور رول آف پروڈنسی کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، اور جب انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے، رول آف پروڈنسی کا تقاضا پورا کیا جائے اور اس کے مطابق انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کی جائے گی تو انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دین جو لیجسلیچر کی نیت ہے
اس قانون کو بنانے کی وہ واضح ہو کے سامنے آ جائے گی. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2003 SCMR پیج 1611 کے اندر. اب انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے مختلف پرنسپلز جو مختلف عدالتوں نے مختلف اوقات میں واضح کیے، ان میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی قانون کو صرف اس وجہ سے لیجیٹیمیٹ، مقدس اور ناقابل اعتراض نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایک لمبے عرصے تک کسی بھی عدالت میں اس قانون کو چیلنج نہیں کیا گیا. یاد رکھیے گا کہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کا ایک اہم اصول ہے کہ ہر قانون اگر وہ کوئی نقطہ ناجائز کا، اللیجیٹیمیسی کا اور کوئی اعتراض کا سامنے رکھتا ہے، انسانی حقوق، انسانی تقاضوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی انصاف کے تقاضوں کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ہر قانون کو ہر وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور یہ سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے یہ بات انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے حوالے سے. اور یہ بات ڈسکس کی گئی PLD 1957 پریوی کونسل کی یہ ججمنٹ ہے، اس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور پیج ہے 115 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب یاد رکھے گا کہ جب بھی کسی قانون کے ذریعے کسی قانونی لفظ یا قانونی اصطلاح کی جو سابقہ ڈیفینیشن یا سابقہ معنی و مفہوم کے اندر اگر تبدیلی کی گئی ہے، دین ایسی تبدیلی تمام جو انڈر پروسیڈنگز معاملات ہیں ان میں وہ تبدیلی جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور وہ تبدیلی اسی طرح اپلائی ہوگی جو پچھلی ڈیفینیشن تھی، جو پچھلا معنی تھا. قطعی صورت وہ جو انڈر پروسیس میٹرز ہیں، انڈر پروسیس سوٹس ہیں یا کیسز ہیں، ان کے اوپر وہ سابقہ انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی، سابقہ ڈیفینیشنز نہیں چلیں گی، بلکہ جو ڈیفینیشنز اور جو معنی و مفہوم اور جو انٹرپریٹیشن آج کی گئی ہے وہی موجودہ جو میٹرز چل رہے ہیں ان میں اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا. اور یہ بات PLD 1965 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 434 کے اندر، اور اس سے پہلے PLD 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 616 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور یہ بات 2004 CLD پیج 726 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے بعد یہ دیکھیے گا کہ جب کسی قانون کے اندر کسی کام کو کسی اسپیسیفک طریقے سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کسی کام کو کرنے کا ایک محسوس طریقہ ایک قانون دے رہا ہے، دین پرزیوم کیا جائے گا اور اس کی انٹرپریٹیشن 110% اس طرح سے ہوگی کہ وہ جو طریقہ کار مقررہ قانون ہمیں دے رہا ہے اسی کے مطابق وہ کام جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس سے مختلف اگر کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے تو ایسا قطعی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے
آل انڈیا رپورٹس 1936 کے اندر پریوی کونسل کا فیصلہ تھا، پیج 253 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 1965 کا پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 729 اور پی ایل ڈی 1965 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 263 اور 2003 پی ٹی ڈی پیج 2388 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے حوالے سے کہ جب کسی معاملے کی نسبت کوئی جرنل لا موجود ہے، بعد میں اسی معاملے کے اوپر ایک اسپیشل لا بنا دیا جاتا ہے، دین یاد رکھیے گا ایک سیٹلڈ بات ہے کہ جب بھی اس معاملے کی، اس قانون کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی تو اسپیشل لا آلویز پریویل جنرل لا، خاص قانون کو جو ہے وہ فوقیت دی جائے گی اور خاص قانون کو، اسپیشل لا کو جنرل لا کے اوپر فوقیت ہوگی اور اس اصول کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا اور جو بھی اسپیشل لا کہتا ہے وہ مانا جائے گا۔ یہ بات پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 828 کے اندر اس کو ڈسکس کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب کوئی قانون کسی اتھارٹی کو یا کسی ایگزیکٹو کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو کسی کام کا کوئی اختیار دیتا ہے تو اس اختیار کے اندر وہ تمام اختیارات پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ شامل ہیں جو ان اختیارات کی تکمیل کے لیے مؤثر ذرائع استعمال کرنے کے حوالے سے کارگر ہوں۔ مثلا اگر کوئی اختیار دیا گیا ہے تو اس میں وہ تمام اختیارات جس کوئی بروئے کار لگتے ہوئے قانون امپاور کر رہا ہے اس اتھارٹی کو، اس انسٹیٹیوٹ کو کہ اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے، تو قانون کے اندر جو ڈیلیگیٹ آف پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے اس کا سکوپ، اس قانون، جس قانون کے تحت جو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، وہ ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوگا، جتنا سکوپ، جتنی وسعت وہ قانون دے رہا ہے۔ اور یہ بات پی ایل ڈی 1980 پشاور ہائی کورٹ پیج 216 کے اندر اور پی ایل ڈی 1965 لاہور ہائی کورٹ پیج 703 کے اندر بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اب جب بھی کسی ایکٹ، کسی آرڈیننس یا کسی قانون میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کوئی رول بنا دیے جائیں گے تو ایسے قوانین لازماً قانون کو مقرر کردہ جو حدود اور قیود ہیں ان کے مطابق کام کرنے کے لیے کہے گا۔ اور جب بھی کوئی قانون رول بنانے کے لیے کوئی اختیار دے رہا ہے تو جو بھی رول متعلقہ قانون کے ساتھ متصادم ہوگا، اگر وہ بن گیا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ رول ہمارے بیسک لا کے ساتھ کنفلکٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس قانون کے بعد جو رول بنا ہے، اگر وہ رول بیسک آرڈیننس، بیسک ایکٹ کی خلاف ورزی، اس کے ساتھ کنفلکٹ کر رہا ہے، تضاد کر رہا ہے، تو اس تضاد اور اس تصادم کی حد تک وہ رول جو ہے وہ
باطل متصور کیا جائے گا اور قانونی طور پر وہ غیر قانونی حیثیت کا حامل ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل ڈی 1959 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 296 کے اندر، اور 1964 کے اندر پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 451 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا جو پروسیجرل لا ہے وہ ہمیشہ پروسیجرل لا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کے اعتبار سے قابل اطلاق ہوتا ہے۔ اس وقت تک ایکسیپشن اس کی یہ ہے کہ واضح طور پر اس پروسیجرل لا کے اندر یہ بات رکھی جائے کہ اس کا ریٹروسپیکٹو کوئی اسپیکٹ نہ ہوگا، وہ زمانہ ما قبل سے قابل اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر یہ واضح کیا گیا ہے دین تو ٹھیک ہے، ادروائز عام حالات میں جو بھی پروسیجرل لا ہوگا وہ ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن رکھتا ہے، ماں سوائے اس بات کے کہ باقاعدہ طور پر قانون میں لکھ دیا جائے کہ یہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں رکھے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2003 وائی ایل آر پیج 677 کے اندر۔ اس کے بعد انٹرپریٹیشن میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب بھی کوئی عارضی قانون بنا کر منسوخ کر دیا جائے، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے قانون بنایا گیا، بعد میں اس کو رپیل کر دیا گیا، دین کوئی نیا قانون اس رپیلڈ قانون کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، اور نہ ہی کسی شخص کو اس منسوخ شدہ قانون کے تحت اس قانون کے رپیل ہونے کے بعد سزا دی جا سکے گی، کیونکہ وہ عارضی قانون تھا، مخصوص وقت کے لیے تھا، ٹیمپریری بیسس پہ تھا، رپیل کر دیا گیا، اب اس کی بنیاد پہ کسی اور بندے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل ڈی 1964 لاہور ہائی کورٹ پیج 93 کے اندر۔ اس کے بعد پینل لاز جو ہیں، تعزیری قوانین کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تعزیری قوانین کا نفاذ ہمیشہ اس تعزیری قانون کے نفاذ کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے پہلے کے واقعات اس تعزیری قانون کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر قانون میں ایسی کوئی واضح شک موجود ہے کہ اس کا نفاذ ماقبل کے واقعات پر ہوگا تو دن یہ الگ بات ہے، لیجسلیچر نے پہلے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ اگر اس طرح کیا جائے کہ سزائیں یہ ہیں اور پہلے کے جو کیسز چل رہے ہیں ان میں بھی یہ سزائیں دی جائیں گی، تو اس طرح کا جو قانون بنے گا اس کو کالا قانون کہا جائے گا، کیونکہ تعزیری قوانین میں ایسے نہیں ہوتا۔ جس دن تعزیری قانون بنتا ہے اس دن سے وہ اپلائی ہوگا، اس دن سے جو سیٹ سزا کی گئی ہے، جو تعزیراتی پینل پروویژن رکھی گئی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اس حوالے سے انٹرپریٹیشن
کا جو رول اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تعزیراتی قوانین صرف ان واقعات کے اوپر لاگو ہوں گے جو اس تعزیری قانون کے نفاذ کے بعد رونما ہوں گے۔ نفاذ سے اس تعزیری قانون کے نفاذ سے پہلے کے جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2004 پی ٹی ڈی ٹریبیونل کا کیس تھا اور پیج 1655 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 257 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے 1980 ایس سی ایم آر پیج 607 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1980 ایس سی ایم آر پیج 813 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1980 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 211 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی قانون پروسیجر سے متعلقہ ہے اور پہلے سے حاصل شدہ جو رائٹس ہیں ان کو واضح طور پر وہ قانون جو ہے پروسیجرل لا جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، تو ایسا قانون ان معاملات کے اوپر بھی اپلائی ہوگا جو اس قانون کے نفاذ کے وقت عدالتوں میں پروسیڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن پروسیجرل لا کی کسی تبدیلی سے کسی فریق کے فنڈامنٹل رائٹس مثلا اپیل کا حق، جرا کرنے کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹس انفرنج نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ضابطے کے اندر تبدیلی بھی آ گئی ہے تو دین فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، اپیل کا رائٹ ہے، جرا کرنے کا حق ہے، دعویٰ کا جواب دینے کا حق ہے، وہ قطعی صورت جو ہے وہ نہیں جزرب کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1981 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 553 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ کسی بھی قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے بنیادی طور پر ٹیکنیکلٹیز کے جو معاملات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ قانون کی انٹرپریٹیشن ایسی ہو جو کہ پبلک انٹرسٹ میں جاتی ہو، مفاد عامہ میں جاتی ہو، انصاف کے بول بالا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی فیور میں جاتی ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل ڈی 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 173 کے اندر۔ یاد رکھیے گا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کہ اگر کسی قانون کے اندر کوئی رول بنائے گئے ہیں اور وہ رول اصل قانون کے ساتھ متصادم ہو جاتے ہیں تو دین وہ رول جو ہے وہ کالعدم تصور کیے جائیں گے اور ان کی لیگل ویلیو 0/0 ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 74 کے اندر۔ اب جب بھی کوئی تعزیری قوانین کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اور قانون کی کسی پیراگراف کے 2 مطلب نکل رہے ہیں، 2 انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں، تو ہمیشہ اس انٹرپریٹیشن کو اڈاپٹ کیا جائے گا جو کہ فار دا سیک آف پبلک انٹرسٹ میں آتے ہوں، فار دا سیک آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں آتے ہوں۔ اور اسی لیے تعزیری قوانین کے اندر جب کسی عبارت کا، جب کسی پروویژن کا 2 مطلب نکل رہے ہوں تو ہمیشہ وہی مطلب یا وہی تشریح اڈاپٹ کی جاتی ہے جو ملزم کو فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ ملزم جو ہے
وہ قانون کا چہیتا بچہ ہے۔ اب یہ بات 2006 سے میلڈی پیج 25 کے اندر بھی انٹرپریٹ کی گئی، اور 2003 پی ٹی ڈی پیج 1109 کے اندر بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوز بائی ایس ایم ظفر ایک نایاب کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اس کو مختلف پارٹس کے اندر ہم ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔